शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं, मैं तख्त हज़ारा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों के घर की एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 40 साल पहले की बात है। हम लोगों के जो दादाजी थे वो जिन्नात के अमलियात किया करते थे। दादाजी के पास बहुत से जिन्नात आया भी करते थे। जो दादाजी के अमल का वक्त होता था उस वक्त दादाजी हमें अपने पास से उठा दिया करते थे। हम लोगों का कच्चा मकान था, कच्ची हवेली थी। उस हवेली के पिछले सहन में दादाजी का एक कमरा था, मखसूस कमरा, जहाँ पर वो अमलियात किया करते थे। बाकी टाइम वो अक्सर घर में गुजारते थे, लेकिन जो अमलियात का वक्त होता था या जिस वक्त उनके पास जिन्नात की हाज़िरी होती थी उस वक्त वो हमें वहाँ पर नहीं आने देते थे। उसी तरफ उसी पिछले सहन में एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त भी होता था। अक्सर दादाजी कहते थे उस दरख्त के ऊपर जिन्नात रहते हैं, वहाँ पर तुम लोगों ने नहीं जाना। तो हम लोग उस तरफ नहीं जाया करते थे। एक दफ़ा की बात है, एक दोपहर का किस्सा है। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी। दादाजी अपने कमरे में से उठे और पिछले सहन की तरफ जाने लगे और सख्ती से हम सबको मना किया कि उस तरफ कोई भी ना आए। ये इस वक्त किसी की हाज़िरी का वक्त है। हम लोगों को लगा दादाजी हमें वैसे ही डराते हैं कि हम गर्मी में बाहर ना निकलें। हम बच्चे थे, शरारती थे। दादाजी को जब गए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे, हम लोग छुप कर, 3 कज़न थे, हम लोगों की खाला भी आई हुई थी, हम लोग बाहर निकले, छुपते छुपाते पिछले सहन की तरफ जाने लगे। वहाँ पर जैसे और भी पौधे और ऐसी चीज़ें थी, उनके पीछे छुपकर जब हम लोग देखने लगे तो जो मंज़र हमने देखा वो बहुत ज़्यादा भयानक था। दादाजी पीपल के दरख्त के नीचे ही बैठे हुए थे। दादाजी कुछ पढ़ रहे थे, तभी एकदम से दरख्त के ऊपर से कोई चीज़ उतरने लग गई। वो बहुत ज़्यादा डरावना था और वो ऐसे दरख्त के ऊपर से नीचे उतर रहा था जिस तरह से कोई रेंग कर आता है। उसका बहुत बड़ा चेहरा था, बहुत काला वजूद था, बहुत सुर्ख आँखें थी। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो रेंगता हुआ दरख्त के तने से बिल्कुल सामने आकर दादाजी के सामने बैठ गया। दादाजी चारपाई पर बैठे थे और वो उसी पीपल के दरख्त के नीचे एक जगह सी बनी हुई थी, गोल दायरा सा था जो दादाजी ने ही बनवाया था। उसमें आकर बैठ गया और सर नीचे कर लिया। हम लोग बिल्कुल उसको सामने से देख सकते थे। वो दादाजी से हम कलाम भी हो रहा था, दादाजी उससे बातें भी कर रहे थे। बस पता नहीं क्या हुआ, मेरा कज़न था ज़ुबैर, उसका कहीं पाँव टकराया किसी चीज़ में और वो गिर गया। उस मखलूक ने सिर्फ एक नज़र हमारी तरफ देखा, हम उसकी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सके। चीखो पुकार करते हम लोग अंदर की तरफ भागे। दादाजी को बहुत सा गुस्सा आया, उसी वक्त वो वहाँ से गायब हो गया। दादाजी बड़े गुस्से से हमारी तरफ आए और हम लोगों को बाकायदा दादाजी ने बहुत डांटा भी और कहा कि अब इन लोगों को बुखार हो जाएगा, देखना अब इनका हाल क्या होता है। इनको मैंने मना किया था कि उस तरफ नहीं आना। घर वालों को ये कहने लगे, ना ही तुम लोगों ने इनको रोका। दादी अम्मा और मेरी अम्मी वगैरह कहने लगे, हमें इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि ये कब वहाँ पर आए हैं। ज़ुबैर रोए जा रहा था, उसके पाँव पर बहुत सख्त चोट लगी थी। दादाजी कहते हैं कि वो बहुत सख्त जिन था जिसकी आज हाज़िरी थी, उसका मैंने चिला पूरा किया था। इन लोगों ने उसको बहुत सख्त गुस्से में नाराज़ कर दिया है और अब वो इनको डराने की भी कोशिश करेगा। फिर दादाजी ने हमें दम किया और कहा कि गलती से भी 4-5 दिन तुम लोगों ने उस तरफ नहीं आना। मुझे भी बुखार हो गया, मेरे दोनों कज़नों को भी बुखार हो गया। ज़ुबैर तो चल फिर ही नहीं पा रहा था, उसका पाँव इतना सूज गया। हालांकि कोई इतनी ज़्यादा जगह से तो वो गिरा ही नहीं था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं 4-5 दिनों में दादाजी जब भी सहन की तरफ जाते थे वहाँ से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आती थी। उसने हमें तो खैर नहीं डराया क्योंकि दादाजी ने उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ था। इसी तरह से हम लोगों के उस हवेली में अक्सर ऐसे मामलात होते थे। कभी हमारी चीज़ें गायब हो जाती थी, कभी कोई साया, कोई हेवला हमें चलता फिरता भी नज़र आता था, लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ ऊंचा बोलते थे वो चीज़ें गायब हो जाती थी। क्योंकि दादाजी ये कहते थे कि अक्सर इनमें ऐसे भी जन्नात होते हैं जो बहुत ज़्यादा शरीर होते हैं,
بچوں کی طرح ان کا مائنڈ ہوتا ہے اور ان کا کام ہی دوسروں کو تنگ کرنا اور ڈرانا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دادا جی بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ۔ دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ دادا جی جب فوت ہو گئے، ان کا جب 40واں تھا، ان کے 40ویں کے بعد ایک رات کا ذکر ہے۔ ہم لوگ سب سوئے ہوئے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کی اسی حویلی کے پچھلے صحن سے بہت زیادہ خوفناک رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رونے کی آوازیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ کبھی وہ آوازیں کسی مرد کی لگتی تھی تو کبھی وہ آوازیں کسی عورت کی لگتی تھیں۔ دادی اماں بھی جاگ گئی۔ دادی اماں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہم سبھی گھر والے جاگ گئے، کیونکہ وہ آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ میرے ابو اور دادی اماں اٹھ کر جیسے ہی اس طرف گئے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر کون ہے، تو جو وہ پچھلا کمرہ تھا اس طرف جو باقی کے کمرے تھے ان کی کھڑکیاں بھی لگتی تھیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے کھڑکی میں سے دیکھا، وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ دادی اماں نے کہا بچوں کو سنبھالو اور ان کو بالکل بھی باہر نہیں نکلنے دینا، چاہے رات ہے کچھ بھی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کی حویلی کا جو مین دروازہ تھا وہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بار بار پوچھ رہے تھے آپ نے باہر کیا دیکھا ہے، وہ کون رو رہا تھا؟ بس دادی اماں آیت الکرسی پڑھ کر پورے گھر پر حصار ہی کیے جا رہی تھیں۔ یہ چیز ان کو دادا جی نے ہی بتائی تھی کہ جب کبھی بھی اس طرح سے جنات میں گھر پر نہ ہوں، آپ لوگوں کو نظر آئیں، تنگ کرنے کی کوشش کریں یا ڈرانے کی کوشش کریں، تو آیت الکرسی کا حصار کرتے جانا، برابر کرتے جانا، انشاءاللہ وہ پھر ہٹ جائیں گے۔ دادی اماں تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل آیت الکرسی ہی پڑھتی رہیں۔ اس کے بعد وہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانا اور رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو ہم لوگ جاگے، ہم لوگوں نے دادی اماں سے سارا قصہ سنا۔ تو دادی اماں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، اسی پیپل کے درخت کے نیچے اسی دائرے میں ایک بہت بھیانک جن تھا۔ وہ غیر مرئی مخلوق تھی، وہ بہت ڈراؤنا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اسی وقت باہر دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی کہ یہ لوگ کسی طرح سے گھر سے باہر نکلے، لیکن ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے، نہ ہی ہم لوگ نکلیں گے۔ دادا جی کے ایک دوست ہوتے تھے، اکثر دادا جی کے پاس آیا کرتے تھے، ان کو بھی عملیات کا بہت شوق تھا اور کچھ حد تک وہ بھی ان چیزوں کو سمجھ چکے تھے، جانتے تھے ان چیزوں کے بارے میں۔ ان سے جب رابطہ کیا گیا، میرے ابو نے ان کو بلایا تو وہ بھی ہمارے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو آتے ساتھ انہوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا اور اسپیشلی اس جگہ پر گئے جہاں پر وہ آوازیں رات کو سنائی دی تھیں۔ جیسے وہاں پر گئے، کچھ دیر بیٹھ کر وہاں پر پڑھائی کرتے رہے اور اس کے بعد درخت کے اوپر اس کے جو تنا ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ لکھنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ میرے ابو سے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسی نوکیلی چیز چاہیے کہ میں اس کو درخت کے اوپر اس طرح سے لکھ سکوں کہ یہ اس لکڑی کے اوپر جیسے کسی چیز کو چھید کر لکھتے ہیں۔ چھری لا کر دی ان کو، اس سے انہوں نے وہ باقاعدہ اس کو چھیل کر اس کے اوپر وہ تحریر لکھ دی کہ وہ مٹ نہ سکے۔ اور وہ واپس آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ رات کو جس کو آپ نے یہاں پر روتے دیکھا ہے، یہ کوکاف کا ایک جن تھا جو سرخ پہاڑی پر رہتا ہے۔ یہ وہی جن تھا جس کا چلا آخری بار دادا جی نے کیا تھا۔ دادا جی نے اس سے بھی کوئی کام نہیں لیا تھا، اور اس مخلوق کو جب پتہ چلا، اس جن کو پتہ چلا کہ اس کا عامل جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وفات پا چکا ہے، تو یہ یہاں پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ اس کے گھر میں سے کوئی باہر نکلے اور میں انسان کے روپ میں ان کے سامنے جا کر ان سے یہ کہہ سکوں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ میں نے اس کے اوپر ایک تعویذ لکھ دیا ہے، اب وہ جن اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گا۔ اس درخت سے آپ کو کبھی بھی کوئی آواز آئے، کبھی بھی یہاں پر کوئی کھانے والی چیز نظر آئے، نہ تو بچوں نے اٹھا کر کھانی ہے، نہ ہی آپ نے شام مغرب کے بعد اس حصے میں جانا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک نہیں بہت زیادہ تعداد میں جن موجود ہیں جو اس جگہ کی رکھوالی بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ دادا جی کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ اس طرف تو نہیں جاتے تھے۔ پھر وہاں سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، لیکن وہاں پر باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں، ان میں سے بہت زیادہ خوشبوئیں بھی آ رہی ہوتی تھیں۔ اگر سردیوں کا موسم ہے تو گرمیوں کے پھل وہاں پر ہمیں اکثر نظر آتے تھے، اور اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو سردیوں کے پھل اکثر وہاں پر پڑے بالکل تازے نظر آتے تھے۔ اور جب ہم لوگ اٹھاتے نہیں تھے، گھر والے ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے تھے، دادی اماں باقاعدہ اس جگہ کی رکھوالی کرتی تھی، تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ وہاں سے کھانے پکنے کی خوشبوئیں بھی آتی تھیں۔ اور جب
کبھی بھی جمعرات کی رات ہوتی تھی اور 14ویں کا چاند ہوتا تھا، تب اس طرف سے بہت خوشبو مہکتی تھی چمیلی کے پھولوں کی، اور ایسی ایسی خوشبوئیں ہوتی تھی جو ہم نے کبھی اسمیل بھی نہیں کی ہوں گی۔ وہاں پر سفید لباس میں باقاعدہ ایک بزرگ بھی اکثر جمعرات کی رات کو نظر آتے تھے۔ پھر ہم لوگ بچے تھے، ہم لوگ تو پھر اس سائڈ پر جاتے نہیں تھے۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ملک احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک مولانا صاحب تھے جو ویلڈنگ کا کام بھی کیا کرتے تھے اور امامت بھی کیا کرتے تھے۔ آج کل وہ بہاولپور شہر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمارے شہر میں آئے تو ان کو وہاں پر کرائے پر ایک مکان چاہیے تھا۔ میرے ایک دوست کا مکان خالی تھا، لیکن میرے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی، میری طرف سے تو نہیں لیکن ایک اور دوست کی طرف سے وہ گھر ان کو مل گیا۔ میرا وہ جو دوست ہے وہ آج کل لاہور میں ہوتا ہے اور حال ہی میں اس نے اپنے اسی گھر میں کچھ کنسٹرکشن بھی کروائی ہے۔ ابھی اس مکان کی اصل تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ مکان پچھلے 6 ماہ سے خالی پڑا تھا، تو جب انہوں نے وہ مکان لے لیا، وہ مولانا صاحب اس گھر میں باقاعدہ شفٹ ہو گئے، تو جنات نے اپنا کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ گھر خالی رہنے کی وجہ سے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات جنات کا بسیرا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ کافی دیر وہ لوگ باتیں شاتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں گئے تو جنات نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کی چارپائیاں الٹا دیں، ان کے کچن کے سارے برتن توڑ دیے، یہاں تک کہ ان کے کچھ چھوٹے بچے بھی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کا کچھ قیمتی سامان اور کچھ پیسے بھی تھے، وہ بھی ان جنات نے غائب کر دیے۔ وہ جو امام صاحب تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جنات ہیں، غیر مرئی مخلوقات یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی کہ وہ ان کو سبق سکھا سکیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بھی ان کی چیخیں نکلوائی تھیں۔ پھر ایک معاہدہ طے پایا کہ ان کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے اور یہ لوگ صبح ہی گھر خالی کر دیں گے۔ یہ بات جب میرے دوست کو پتہ چلی، اس نے میرے سے بھی رابطہ کیا۔ اگلی صبح ہی وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ایک اور گھر جیسے کیسے کر کے کوشش کر کے ایک اور گھر ارینج کیا اور وہ لوگ بیچارے وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ میرے اس دوست نے یہ کہا کہ کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ لاہور میں ہی ایک اور صاحب علم ہستی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمت کر کے کوئی اس مکان میں جائے اور وہاں پر جا کر صرف اس نے اذان دینی ہے، اقامت کہنی ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جائے، اس کے بعد میں عمل کروں گا، وہ جنات وہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا اور میں وہاں پر اذان دوں گا، لیکن میرے والد محترم نے اور میری والدہ نے مجھے منع کر دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم وہاں پر اس گھر میں نہیں جاؤ گے۔ میں نے ان کی بات مانی اور میں نہیں گیا۔ ہمارے وہاں کے جو امام مسجد تھے انہوں نے ہمت کی اور اس گھر میں جا کر انہوں نے آواز بلند میں انہوں نے اذان دی، اقامت کہی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر وہ جو وہاں کے صاحب علم تھے انہوں نے کوئی عمل کیا، اس کے بعد اس گھر میں وہ جنات نہیں رہ سکے اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہ مکان ہے جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوست نے وہاں پر ایک نیا کمرہ بھی بنوایا، لیکن اس گھر میں فی الحال ابھی کوئی رہتا نہیں ہے، اب وہ گھر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ملک احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر کہانی ٹی وی پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اسکیری اردو ٹیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔